नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्नी से। आज देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, शाम के हालात पे बातचीत होगी, पाकिस्तान के और साथ कुछ यूक्रेन के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान। खान साहब, 17 तारीख को एक इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली का दोबारा, और कोशिश की जा रही है कि फजल रहमान को मुतमिन किया जाए और किसी तरह जो भी इतराज़ात है इसे दूर किए जाए। आप समझ रहे हैं कि कामयाब हो जाएगी गवर्नमेंट? देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट जो है नई ये जो हुकूमत जो चल रही है ये अंडर प्रेशर काम कर रही है। हर थोड़े दरसे के बाद किसी न किसी तरफ से प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है और असल कमांड जिन लोगों के हाथ में है कुछ उनका प्रेशर काम कर रहा होता है, वो अपनी चीज मनवाना चाहते हैं और उस वक्त हुकूमत में जो भी हो उसको माननी पड़ती है। उस वक्त इन्होंने जो कुछ प्रेशर में कहा गया 27वीं तरमीम के लिए, उस वक्त उसको मनवाना जरूरी था। इन्होंने उसकी सारी तवज्जो उस तरफ रखी है किसी तरह वो पास हो जाए और मिलिट्री उसमें चाहती थी फायद ईसा से जान छुड़ाना कि भाई इसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए जी। और जो हुकूमत का इरादा था कि भाई 68 ईयर्स तक काम करने का मौका दिया जाए जजों को, उससे फिर उनको एक्सटेंशन मिलती थी और वो कामयाब नहीं होना चाहती थी मिलिट्री के भाई इनके मुकदमात जो है वो उनमें आड़े आएंगे हो, तो वो इनसे जान छुड़ाना चाहते थे। तो उस वक्त तो फिर बात उनकी मान ली गई और फजल रहमान साहब को साथ मिलाना जरूरी था और जो भी उन्होंने कहा इन्होंने हाँ कर दी उनको। अब जाहिर है फजल रहमान ने जिस बात पे हाँ की थी उसके लिए वो प्रेशराइज कर रहा है कि हमें वो किया जाए, हमारी मदरसे की रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटीज एक्ट के तहत की जाए। अब अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत मदरसा जो एक तालीमी इदारा है उसको सोसाइटीज एक्ट के तहत करे तो फिर खिलाफ वर्जी होती बात इंटरनेशनल कवानीन की और उसका नोटिस लिया हुआ है ऑलरेडी आपकी जो फीडिफ कंपनी है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जिसने आपको 2 साल ग्रे लिस्ट में करार दिया हुआ था, जिसकी वजह से आपके कर्जे वर्जे सब बंद हुए थे। अब उनकी भी आंखें इस तरफ लगी हुई हैं और उनके प्रेशर की वजह से वो इस सदर साहब ने उसको साइन नहीं किया। अब ये अब अपनी मदरसा वाली कहानी जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं फजल रहमान साहब। वो अपना चाल चलना चाहते हैं कि वो इसका मौका बना के हावी होना चाहते हैं, तमाम मदरसा का निज़ाम जो है वो इनके हाथ से निकल जाए और इन उलमा के हाथ में आ जाए और जो तालीमी एक्ट के तहत इनको इस्तेमाल करो तो फिर जो तालीमी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, जो एक्ट है 1867 का, उसके तहत उनको काम करना पड़ता है। अब मदरसे तो सारे वादे बने हुए हैं, इसलिए हर तरफ से प्रेशर जो है वो हुकूमत को सहना पड़ता है। अब हुकूमत अगर इसको प्रेशर को कामयाब करती है तो इंटरनेशनल आपको पता है जो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो भी उसका मोहतमल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अंदाजा तो यही है कि इस वक्त किसी न किसी तरीके से फजल रहमान साहब को चाहे वक्ती तौर पर राजी किया जाए और अभी तरमीमें जो है वो कोई दरमियानी रास्ता जो है पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर फजल रहमान साहब मान गए तो फिर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता इस पर पैदा करने के लिए उनका मुंह बंद किया जाएगा। लेकिन देख लें हर तरफ से आप हुकूमत जो है वो प्रेशर के अंदर आ रही है। जो तहरीक इंसाफ जो तकरीर की है हवेलियां के अंदर गंडापुर साहब ने, उसके अंदर भी उन्होंने खुली धमकी दी है कि अब हम इस्लामाबाद आएंगे तो अपना असला साथ लेके आएंगे, फिर देख लेंगे असले से मुकाबला होगा कि फिर किसका असला कामयाब रहता है। अभी इस किस्म की बातें करना या इस किस्म के प्रेशराइज करना हुकूमत को, ये अगर इकदाम उठाते हैं इस किस्म का तो फिर लाजमी बात है कि पाकिस्तान मजीद कमजोर होगा और वो ताकतें जो जिन्होंने शाम पर हमले करवाए, जिन्होंने ईरान लीबिया को खत्म किया, जो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लाल एक बज़ाहिर ये नजर आता है कि ईरान पर हमला करने से पहले वो पाकिस्तान को लाजमी तौर पर बैंकरप्ट करेंगे ताकि इस तरफ से उन्हें एक सेफ्टी मिल जाए जो एक न्यूक्लियर पावर मुसलमानों के पास है। तो इसलिए इस किस्म की ये तमाम एक इंटरनेशनल गेम लगती है जिसके अंदर हमारे खुद सियासतदान जो है वो तहरीक इंसाफ वाले या दूसरे इस आमल में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त समझ बूझ की बात यही है, चाहे वो मदारस का मामला हो, चाहे वो मजहबी रजिस्ट्रेशन के मामला हों
یا سیاست کا معاملہ ہو، ہر قدم جو ہے سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، جس کی طرف ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی توجہ نظر نہیں آتی حکومت کی یا ہمارے دانشور صاحبان کی یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. ابھی تک تو ہر طرف لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، جس سے مزید جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. یہ بڑی بات کی، کاش سمجھداری سے کام لیتے، مگر میرا خیال بڑا مشکل کام. اچھا خان صاحب، ایک بڑا اہم اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، جس طرح بائیک آؤٹ کیا گیا ہے، جو بھی چیزیں فوجی تیار کرتے ہیں، سیمنٹ ہے، کھاد ہے، یا جو چیزیں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، ٹرک الٹا دیے گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، یہ ایسی باتیں جو ہے یہ ایک وقتی تاثر رکھتی ہیں. ملک کے اندر کوئی کسی چیز کی بھی اتنی زیادہ پروڈکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ان کا بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر ہم دوسری کمپنیوں سے لے لیں گے. ہر چیز پروڈکشن پاکستان کی ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات ہے. ہم گندم، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ کپاس ہو، چاہے وہ دوسری پروڈکشنیں ہوں، کوئی بھی چیز ہم اتنی زیادہ اپنی پیداوار نہیں کرتے، چاہے وہ انڈسٹریل پیداوار ہو، چاہے وہ زرعی پیداوار ہو، کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایک کا بائیکاٹ کر کے تو اپنا گزارا کر لیں گے. اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ زیادہ دیر پا نہیں رہتی. جیسے ایسے بائیکاٹس جو ہیں، انسانی ضرورت تو بہرحال پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، انسان نے کہیں نہ کہیں سے لے کے انہوں نے ضرورت پوری کرنی ہے. تو اس لیے یہ بائیکاٹ وغیرہ جو ہے یہ عارضی چیزیں ہیں، ان کا وقتی اثر یقینی ہوتا ہے، اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوا کرتا ہے، لوگ اپنا غصہ بھی نکالا کرتے ہیں، اپنا ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن ان معاملات کو جلد سنبھال لیا جاتا ہے. یہ اس سے مطلب اتنی بڑی یہ وہ نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی پریشانی کا پہلو نکلتا ہو، یا یہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تمام انڈسٹریل زون ہیں ان کے وہ ختم کر کے رکھ دیں گے. ایسی نفرت ابھی ہے نہیں، اور نہ ہی اس میں کبھی کامیابی ہوگی، اور نہ اس طرح قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے نفرت کے بنیاد جو ہے وہ جس کی بنیاد نفرت اور اس کے اوپر ہو. ہاں صاحب، ابھی یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے. بے شمار لوگ قتل ہوئے ہیں اسلام آباد میں. آہستہ آہستہ یہ لوگ مانتے بھی جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہاں جی لائٹ چلی گئی تھی، ہوائی فائرنگ کی تھی، مگر انٹرنیشنل ممالک اس سے مطمئن نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ جو بات بڑھا کے زیادہ بیان کی جا رہی ہے، اس رات تمام ٹی وی اسٹیشن پاکستان میں 47 کے کتنے ٹی وی اسٹیشن ہیں، پھر وی لاگ چلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ میں وی لاگ چلائے ہوئے ہیں، جن میں صدیق جان ہے اور لوگ ہیں، ستور ہے، یہ وہ متی اللہ جان ہے. یہ لوگ ہر وقت سڑکوں پہ تھے اس رات کو، یہ ہر چیز کو چیک کر رہے تھے. کسی نے بھی اس طرف تصدیق نہیں کی کہ ہاں اتنی ہزاروں کی لاشیں گری ہوں یا سینکڑوں میں لاشیں گری ہوں یا گولیوں سے سینکڑوں بندے مرے ہوں. جو ابھی تک نہ انہوں نے لسٹ دی ہے، جو لسٹ انہوں نے دی ہے کل جو دی لسٹ دی ہے تحریک انصاف میں، وہ بھی چند بندوں کی لسٹ ہے. اس میں کوئی ایسی خطرے والی بات ہے نہیں جو جیسا بیان کی جا رہی ہے. اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان سے کوئی، آپ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ یورپی یونین کو، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، نہ کوئی آنا جانا لگا ہوا کسی طرف سے. 4 لوگ جو آ رہے ہیں پاکستان میں یا گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں، سیاسی یا اس کے معاہدات وغیرہ کر رہے ہیں، وہ سارے یا تو باقی ممالک جو سینٹرل ایشیا میں ممالک ہیں یا پھر مسلمان ممالک ہیں. جو مغربی دنیا ہے اس کی توجہ پاکستان سے ہٹی ہوئی ہے. اس کی زیادہ توجہ اس وقت چائنا اور اس کی بھارت کی طرف ہے. وہیں زیادہ معاہدے وغیرہ کیے جا رہے ہیں اور اسی سے تجارت بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں دنیا نے اس وقت اگنور کیا ہوا ہے ہماری مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے. خان صاحب، کل انڈین آرمی جو ہے وہ کشمیر میں گھس آئی اور خبریں یہ چلائی گئی کہ ہم کیونکہ دوسری طرف مصروف ہے، وہ تو کافی اندر آ گئے. جو ویڈیو سامنے آ رہی تو ہماری آرمی کدھر گئی ہوئی تھی وہاں سے؟ دیکھیں، ہم تو اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں بغیر انٹرنیشنل سپورٹس کے آج جنگ لڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور انٹرنیشنل سپورٹس ہمیں بالکل حاصل نہیں ہے. اسی طرح سے بھی ہم نے پچھلے اجلاس میں بھی دیکھ لیا، ابھی بھی جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس جا رہا ہے کہیں پہ کسی نے کوئی کشمیر کا نام نہیں لیا. جو ہم نے شور ڈالا اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی اپنا ریئیکشن شو نہیں کیا.
اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بغیر جنگ لڑنا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور یہ بات پاکستان کی قیادت کو بڑی اچھی طرح ان کو اوپر واضح ہے۔ اسی لیے جو لشکر طیبہ والے تھے حافظ سعید صاحب، ان کے اوپر جو الزامات لگے بمبئی کے، اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ پاکستان سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور ہر طرف سے یہی پریشر ڈیولپ ہوتا رہا کہ آپ انٹرنیشنل دہشت گردی کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے اب کشمیر میں جو مداخلت ہوتی تھی پاکستانی بارڈرز کی طرف سے، وہ آج کل بند ہوئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے نہ کچھ، اسی لیے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر اتنا آ گیا ہوا ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ویسے تو معاشی طور پہ بھی ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ان معاملات کو اب افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں سر، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جو بھی بریگیڈیئر یا جو بھی کرنل جنرل ریٹائر ہوتا ہے، کسی کو سفیر لگا دیا جاتا ہے، عام عوام میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی سفیر بنا دیا جائے، یا کوئی ینگ بچے بچیاں اتنے ہمارے ہیں جو دوسرے ممالک میں جا کے زندگی کے کوئی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آلریڈی ایک جسے کہنا چاہیے معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن ایک قانونی موجود ہے کہ بھئی اتنے فیصد 30% یا 28% جو ہے ان کو ریٹائرڈ فوجی لینے پڑتے ہیں۔ یہ ایک جو ان کا ایکٹ ہے، ان کا وزارت خارجہ والوں کا، اس کے اندر یہ چیز آلریڈی شامل ہے۔ یہ کس سال میں شامل ہوئی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی جب ایکٹ کا حصہ بن جائے تو پھر ظاہر ہے اس کے مطابق وہ قانونی کارروائی کہتے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ ہاں اس سے زیادہ لوگ لیں تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے فلانے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے یا فوجی پریشر آپ کے اوپر کام کر گیا۔ ابھی تک تو وہ چند لوگ جو ان کے پرسنٹیج ہے وہ لی جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اور فارن آفس کے اندر بھی۔ ہاں صاحب، ہر ہفتے ایک احمدی کا قتل ہوتا ہے، کبھی پنڈی میں کبھی میرپور میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں مذہبی انتہا پسندی کے اندر پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جو خبر آپ کی کمیونٹی یا میری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے وہ تو ہم تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بعض دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں عام خبر جو ہے وہ نہیں پھیلتی۔ جس طرح ہماری خبر کو بعض سے اخبارات نہیں شائع کرتے، ہمیں کمیونٹی کے تھرو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہماری کمیونٹی پہ یہ ظلم ہو گئے، اس طرح بعض دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے، اور جو اقلیتیں جن کو پاکستان کا آئین کے تحت اقلیت کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، سب کے ساتھ ہر جگہ کوئی نہ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ اتحادیت زیادتیں کرنے والے انتہا پسند علماء ہیں، انتہا پسند طبقے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور حکومت ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ بھئی یہ انتہا پسندی پھیلانے والوں کو یا ایسے اقدامات کرنے والوں کو جو مذہبی طور پر جن کے ساتھ تفریق ہے ان کو مارنے والوں کو جو ہے حکومت روکنے میں ناکام ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک وہ المیہ ہے اس کے اندر، جہاں ہر معاملے میں ملٹری مداخلت کر دیتی ہے۔ کل ہی جو ان کا بیان تھا بزنس ایسوسیشن والوں کراچی والوں کا کہ جی کراچی میں جو زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے تھے، اب جب سے فوج کی مداخلت بیچ میں ہوئی ہے وہ کام رک گیا ہے، جو اس میں بہتری آ رہی ہے، تو اس لیے جدھر بھی فوج کا عمل دخل ہو وہاں بات رک جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات کے اندر فوج اس طرح انوالو نہیں ہوتی جس طرح باقی معاملات کے اندر جو انٹر ہو کے تو ان معاملات کو روک لیتی ہے۔ کرنسی کے معاملات کو بھی روک لیا اس نے، کرنسی کی جو شرح تھی اس کو بھی روک لیا۔ بہت سارے نیب کے معاملات جو تھے جن میں ہلچل نہیں بڑھی تھی، ابھی گولڑا شریف کا جو کیس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 50 کنال زمین کو پر ان قبضہ کیا ہوا ہے گولڑا والوں نے، اس کے پورا کاروائی انہوں نے ثابت کر دی ہے۔ اس طرح لیکن مذہبی معاملات کے اندر ان کی مداخلت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ تاثر دیتے ہیں، اور وہ تاثر غلط بھی نہیں ہے، کہ یہ مذہبی بعض تنظیموں کو جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو حوصلے جو ہیں اتنے کھلے ہوئے ہیں، اور سول سروس جو ہے وہ ناکام ہے ان دہشت گردوں کو روکنے میں۔ ہاں سر، ملٹری کی بات آپ کر رہے ہیں، جو آرڈیننس ہے احمدیوں کے متعلق، وہ تو ملٹری کے بندے نہیں بنائے ہوئے ہیں، ضیاء الحق بھی خود بھی ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایران کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، شام اسرائیل
جو ایران کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرے گا شام سے؟ دیکھ لیں مبارک صاحب، 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اوپر راکٹوں کے ساتھ. آج 14 مہینے کے بعد ایران کی اس پوزیشن میں آیا کہ اس نے شام پر قبضہ کر لیا. اس لیے اگر ایران پر حملہ ہونا ہے اس میں وقت لگے گا. یہ ایک بتدریج پلان ہے مغربی دنیا کا جس کے اوپر وہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کر رہے ہیں. اس لیے فوری کوئی حملہ میں نہیں دیکھتا. ابھی تو شام کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. کل بھی جو وہاں پر اجلاس ہوا ہے اردن کے اندر جارڈن میں، جس میں 17 ممالک کے وزیر خارجہ شامل ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں 4 بڑی طاقتیں ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے اور وہ امریکہ ہے. اس کے علاوہ باقی سارے ممبران جو ہیں وہ اسلامی ملک ہیں، اور وہ اسلامی ملک جو سنی سے تعلق رکھتے ہیں، سنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے مذہب ہیں. اس لیے ابھی تو یہاں انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کے بعد یہاں پہ کچھ نہ کچھ پہنچ جمانے کے بعد انہوں نے آگے بڑھنا ہے ایران کی طرف. اور بڑا یقیناً ہے یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ جو ساری کارروائی کی ہے جو اب یہ لے کے چلے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے پہلے حزب اللہ کو کمزور کیا، حماس کو کمزور کیا. یہ سب سپورٹر تھے ایران کے، اور اب انہوں نے اصل جڑ جو ایران ہے اس کو بے دست و پا کرنا ہے. اور وہ کس طرح کرنا ہے اس کی پلاننگ انہیں کو پتا ہے، اور انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف بڑھنا ہے. لیکن اس میں کچھ نہ کچھ وقت بہرحال سرو ہوگا. آخر میں بتائیے، یوکرائن میں بڑی تیزی آ گئی ہے جنگ میں، کدھر جا رہے حالات؟ یوکرائن کی تیزی جو ہے وہ رشیا کی طرف، رشیا جو ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ اس موقع سے، جبکہ وہ مغربی دنیا کی یا مغربی طاقتوں کی فوجیں جو ہیں اس طرف زیادہ بڑھ رہی ہیں مڈل ایسٹ کی طرف اور ایران کی طرف، تو وہ اپنے آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں یوکرائن کے اندر. کیونکہ یوکرائن کو بہرحال وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، تو اس کی تو بہرحال سرحدیں لگتی ہیں اور اس کی ساری روزی پانی جو ہے وہ یوکرائن سے آتی ہے. اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ اس وقت یوکرائن کی جنگ کو وسعت دے رہا ہے. لیکن ابھی تک مغربی دنیا کی طرف سے کوئی ایسے اسٹیپ نہیں اٹھائے گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نئے امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ابھی تک جو بیان دیتے چلے جا رہے ہیں. کل بھی جو پرسوں جو انہوں نے ٹائمز کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اس جنگ کی حوصلہ شکنی کی ہے جو یوکرائن کی جنگ ہے کہ مغربی دنیا کو اس طرح انوالو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پوٹین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پہلے دور میں بھی بہتر تھے، اور اب بھی وہ اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی حل کر لیں گے. اور اس حلف اٹھانے سے پہلے پوٹین جو ہے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. جناب یہ تھے عرفان احمد خان صاحب نے حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس پہ آپ کو باقاعدہ طور پر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بتا رہے تھے. خان صاحب کی باتوں میں بہت وزن ہوتا ہے، وہ لوگ پسند بھی کرتے، اور لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطمئن نہیں ہوتے. سارے کو آپ مطمئن بھی نہیں کر سکتے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.